मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अल्लाह ताला ने एक उसूल और ज़ाब्ता बयान किया जो अहले ईमान के लिए ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतरीन ज़ाब्ता है, और यूँ समझें कि एक टेंशन ख़त्म करने के लिए इससे बेहतर नुस्खा दुनिया में किसी कौम के पास नहीं है जो अल्लाह ने अहले ईमान को दिया। वो क्या दिया? ग़ज़वा उहद में सहाबा शहीद हुए, बहुत सारे परेशान, यही बातें कि यूँ कर लेते तो यूँ हो जाता, नबी के मशवरे पर अमल हमने कर लिया तो हम मदीना से बाहर निकल के ना लड़ते और दिफा में रहते तो ये कुछ ना होता। इसी तरह की बातें चल रही हैं, ये नुकसान वो नुकसान, यूँ कर लेते तो ऐसा होता, यूँ कर लेते तो ऐसा होता। जैसे कि होता है जब कोई मुसीबत आती है तो फिर हज़ारों तबसरे होते हैं। अल्लाह ने एक उसूल ज़ाब्ता बयान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। मैं तो आप लोग से कहता हूँ ये आयत ज़बानी याद कर लें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू, काफिरों की तरह मत हो जाओ। ये बातें काफिर लोग करते हैं, तुम काफिरों की तरह मत हो जाओ। क्या मतलब, कैसे हो जाएं? फरमाया वक़ालू लिइख़वानिहिम, काफिर अपने भाइयों से कहते हैं, भाई से मुराद जो कुफ्र में उनके भाई हैं, जैसे जो जंगों में लड़ने के लिए जाते हैं या सफ़र में दीनी भाई उनके। काफिर अपने दीनी भाइयों के बारे में क्या कहते हैं? इदा ज़रबू फिल अर्ज़, के जब वो उनके दीनी भाई सफ़र में निकलते हैं या वैसे ही कहीं लड़ाई के लिए चले जाएं जंग में, तो क्या कहते हैं? लौ कानू इंदना, अगर ये हमारे पास होते, मा मातू, ना ये मरते, वमा कुतिलू, ना कत्ल किए जाते। यानी वो इस तरह की जाने से पहले नहीं सोच रहे, जाने के बाद जब हो गया है काम, सफ़र में गए, तकदीर इलाही से मौत वाक़े हो गई, लड़ाई में गए तो लड़ाई में तो कभी आप कत्ल करते हैं, कभी आप कत्ल हो जाते हैं। तो ये जब आपने कत्ल कर दिया तो वाह वाह वाह, वो कत्ल हो गया, तो फिर इस तरह की बातें कर रहे हैं, काश ये यूँ ना होता तो यूँ हो जाते। तो अल्लाह फरमाते हैं तुम इस तरह की बातें मत किया करो। लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह काफिरों को इन बातों की तौफीक इसलिए देता है ताकि इन बातों को इनके दिलों में हसरत का ज़रिया बनाए और अफसोस का ज़रिया बनाए कि एक तो गम हुआ, मुसीबत पहुंची, ऊपर से एक और बड़ी मुसीबत ये कि काश ये ना करते, इस पर और गम होता है। जैसे आपने कहीं सफ़र किया और अल्लाह ना करे जहाज़ क्रैश हो गया, आपके किसी रिलेटिव ने सफ़र किया, अब आप यही बैठ के सोचते ना, यार मैं उसको मना कर रहा था ट्रेन से जाओ, बस से ना जाओ, मैं तो मना कर रहा था, समझा रहा था, फिर भी वो बस जहाज़ से गया, और काश ना जाता, ट्रेन से चला जाता, ऐन वक्त पे उसने इरादा तब्दील किया। तो एक तो मौत का गम होता है, दूसरा इसका गम कि यूं कर लेते तो यूं होता, यूं कर लेते तो यूं होता। तो अल्लाह ने फरमाया ऐसा मत किया करो, वल्लाहु युहयी व युमीत, अल्लाह है जो मौत भी देता है और ज़िंदगी भी देता है। ये अल्लाह के काम है। किसी को सफ़र में ले जाके मारेगा, किसी को मैदान जंग में ले जाके मारेगा, किसी को जहाज़ में बिठा के मारेगा, किसी को ट्रेन में बिठा के मारेगा, कोई ट्रक के नीचे आके मरेगा, कोई कोरोना से मरेगा। छोड़ दो, ये अल्लाह के काम है, तुम्हारे सोचने के काम नहीं है। तुमने ग्राउंड रियलिटी को सामने रखकर वक्त पर जो फैसला किया, बस वो फैसला करो। तुम आगे रिजल्ट क्या निकल रहा है ये अल्लाह पे छोड़ दो। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे बाखबर है। कितना बेहतरीन अल्लाह ने एक नुस्खा बयान किया। तो इसमें सहाबा को भी तसल्ली दी जा रही है कि ग़ज़वा उहद में जो तुम्हारा इतना नुकसान हो गया, तो ये मुनाफिकीन कमबख्तों की बातों में मत आओ, यूं कर लेते तो यूं हो जाता। ये तो काफिर लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, छोड़ दो, जो होना था हो गया, वो जो मुसीबत पहुंचनी थी पहुंच चुकी है। वल्लाहु युहयी व युमीत, अल्लाह ही है जो हयात भी देता है और मौत भी देता है। तो इसलिए ये बातें मत करो। आगे अल्लाह फरमाते हैं वला इन क़ुतिलतुम फ़ी सबीलिल्लाह, और काफिर पे तो चलो वो जब लड़ाई के लिए गया है, वो तो शैतान के रास्ते में लड़ रहा है, और तुम तो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए शहीद हुए हो, तुम पे तो वैसे भी ये बातें सूट नहीं करती। क्यों? वला इन क़ुतिलतुम फ़ी सबीलिल्लाह, कि अगर तुम कत्ल कर दिए जाओ अल्लाह के रास्ते में, औ मुत्तुम, या वैसे ही तुम्हारी अल्लाह के रास्ते में तबई मौत आ जाए, लमग़फ़िरतुम मिनल्लाह, तो अल्लाह की तरफ से जो तुम्हें मग़फ़िरत मिलेगी, व रहमतुन, और रहमत मिलेगी, खैरुम मिम्मा यजमाऊन, वो बेहतर है उन दुनिया की नेमतों से जो ये लोग जमा कर रहे हैं। यानी मुसलमान तो इस लिहाज से भी नहीं कह सकता कि भाई काश जिंदा रहते, इसलिए कि उनको तो शहादत और मौत के बाद जो कुछ मिल रहा है वो तुम्हारे गाड़ी बंगलों से 1000 गुना बेहतर है, तुम्हें तो वैसे भी ये अफसोस करने की इजाज़त नहीं है। तो खुलासा क्या निकला कि एक तो तकदीर का अकीदा तुमने सोच के हर गम में सुकून हासिल करना है, काम करने से पहले 100 दफ़ा सोचना है, जब काम हो गया तो उसका जो भी रिजल्ट निकले, चाहे वो तुम्हारी गलती पे ही निकले,
تو غلطی کی اصلاح تو آگے کے لیے کرنی ہے، مگر اس غلطی پہ رونے دھونا نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے روتے ہی رہو اس پہ بیٹھ کے. بس توبہ کر لی، استغفار کر لی، اب آگے کے لیے سوچو. یہ سوچو یہ مقدر میں تھا اور ہو گیا، ایسا ہی ہونا تھا، ہماری تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، آپ اچھی طرح اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کر لیں اس سے. لیکن شیطان کیا کرتا ہے، بار بار پھر آپ کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم سے تو گناہ ہو گیا تھا، تم تو نیک بن نہیں سکتے، تم سے تو یہ ہو گیا تھا. تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے موقع پہ شیطان کو خاموش کرانے کے لیے یہ کہنا جائز ہے کہ بھئی میری تقدیر میں گناہ لکھا تھا، مجھ سے تو ہونا ہی تھا، وہ بس چپ کر جا، مجھے آگے کام کرنے دے. ورنہ شیطان کیا کرتا ہے، بار بار یار دیکھو تم سے ہو گیا تھا نا گناہ، پتہ نہیں سچی توبہ ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اور گناہ تم سے ہو گیا تو ہو سکتا ہے دوبارہ بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے تیسری دفعہ بھی ہو جائے. تو شیطان نا عمل سے روکتا ہے. تو آپ کی ذمہ داری تھی، اللہ نہ کرے اگر گناہ ہو گیا آپ سے، آپ نے سچے دل سے توبہ کر لی تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اب اگر شیطان بار بار آ کے ورغلا رہا ہے اور عمل سے مایوس کر رہا ہے آپ کو، تو آپ شیطان کو خاموش کرا دیں یہ کہہ کے بھائی میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ختم، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، مجھے آگے کا دیکھنے کیا کرنا ہے میں. تو اس طرح سے صحابہ کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ منافقین کا چونکہ پروپیگنڈا بہت ہو رہا تھا، اس لیے قرآن اس ٹاپک کو بہت طول دے رہا ہے، کیونکہ ان کا پروپیگنڈا بہت طویل تھا. تو بار بار آیتیں اس حساب سے نازل ہو رہی تھی، کیونکہ وہ مسلسل یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، یوں کر لیتے تو یوں ہوتا، جیسے بعض لوگ کرتے ہیں نا فسادی. تو قرآن بھی بار بار آیتیں نازل کر کے صحابہ کو تسلی دے رہا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اس طرح کی باتیں مت کیا کرو، اور یہ تو اللہ ان کے دلوں میں حسرت کا ذریعہ بنانے کے لیے، تبھی کافر اور نافرمان لوگ جلدی ڈپریشن میں، اسٹریس میں جاتے ہیں. مسلمان تقدیر پر ایمان کر کے صبر کرتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے راہ میں قتل کر دیے گئے، او متم، یا تمہاری موت واقع ہو گئی، تو کیا ہو گیا بھائی، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، جو اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت ملے گی وہ اس دنیا سے کروڑا گنا بہتر ہے. دوسری بات یہ کہ اگر وہ رحمت اور مغفرت نہ بھی ملتی، ویسے ہی تمہاری موت ہو جائے، جہاد میں نہ ہو، ویسے ہی مر جاؤ، تو ہوگا کیا، تم بالآخر لوٹ کر تو سب نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے نا. تو اللہ تمہارے اعمال کا حساب دے گا، اچھے اعمال کیے ہوں گے اچھا بدلہ، برے اعمال کیے ہوں گے برا بدلہ. تو اعمال کو زیادہ فوکس کرو، اس کو زیادہ فوکس نہ کرو کہ کون کب مرا اور کون کب پیدا ہوا، ان چیزوں کو زیادہ اہمیت مت دو. آگے اسی کا مضمون ہے وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، فرمایا اگر تم مر بھی گئے یا تم قتل کر دیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تم مر کے مٹی ہو کے ختم تھوڑے ہی ہو رہے ہو، تم نے تو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جمع ہونا ہے. تو اللہ تمہارے اعمال کا تمہیں حساب و کتاب دے گا، فنا نہیں ہو جاتے مر کے. تو عمل کو فوکس کرو. آگے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، کیونکہ صحابہ کرام کو جب شکست ہوئی اور وہ میدان میں بہت سے حضرات فرار ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس گئے تو صحابہ کرام شرمندہ تھے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ پلائیں گے اور ہمیں تنبیہ کریں گے. اس کا نقصان یہ ہو سکتا تھا جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک تو انہوں نے اتنی قربانیاں دیں، اپنے لوگ شہید کروائے، اور ایک ظاہر ہے جنگ میں بعض دفعہ دشمن غالب آ جاتا ہے تو ان کے حوصلے پست ہو سکتے تھے اور وہ نبی کے گرد سے جو ہے نا منتشر ہو سکتے تھے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی ایک رحمت تھی، لِنْتَ لَهُمْ، کہ اے نبی آپ ان کے لیے نرم پڑ گئے. یعنی اللہ نے بھی آپ کے دل کو بھی تھام لیا، اللہ نے آپ کو رحمت کی توفیق دی، سختی سے اللہ نے آپ کو بچا لیا. کیونکہ ہر نیکی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے. تو نبی کی یہ ایک نیکی تھی کہ آپ اپنے اصحاب اور اپنے ماتحتوں کو آپ نے بجائے ان کو رسوا کرنے کے، ان کو تانے دینے کے، آپ نے ان کو حوصلہ دینا شروع کر دیا. وہ حوصلہ کیا تھا؟ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے یہ کہا کہ یہ لوگ تو فرار ہونے والے ہیں، بھاگنے والے ہیں، ہم لوگ تو فرار ہونے والے ہیں. آپ نے فرمایا نہ نہ، تم فرار ہونے والے لوگ نہیں ہو، تم تو پلٹ کے حملہ کرنے والے لوگ ہو، تم فرار ہونے والے نہیں ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کی. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت تھی کہ آپ ان کے لیے نرم پڑ گئے، یعنی اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو نرمی کی توفیق دی. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ اس وقت سخت زبان اور سخت دل ہو جاتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد سے بکھر جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، بس آپ ان کو معاف کریں، جو ان سے کوتاہی ہوئی ان کو آپ معاف کریں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، چونکہ آپ کی بھی کوتاہی ہوئی ہے کہ آپ پکار رہے تھے، یہ آ نہیں رہے تھے، تو اس لیے آپ بھی معاف کریں اور اللہ سے بھی ان کے لیے استغفار کریں. اللہ نے تو ویسے پچھلی آیتوں میں اعلان کر دیا کہ میں نے معاف کر دیا ہے، تو استغفار کی اب ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کے استغفار سے ان کے دل میں یہ ایک خیال پیدا ہوگا کہ نبی بھی ہمارے لیے اللہ سے معافی طلب کر رہے ہیں، تو
ان کے دل میں اور آپ کی محبت بڑھے گی. واستغفر لہم، اور ان کو آپ ان کے لیے استغفار بھی کریں. اور سب سے زبردست بات کیا، وشاورہم فی الامر، اور آئندہ بھی ان سے مشورے لیں گے آپ، کیونکہ یہ ہو سکتا تھا کہ آئندہ کبھی اہم معاملہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ بھائی میں نے تو غزوہ احد میں تم سے مشورہ لیا تھا کہ مدینہ سے باہر جا کے لڑنا ہے کہ اندر رہ کے لڑنا ہے. میرا اور ابو بکر کا مشورہ یہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا ہے، تم لوگوں کا مشورہ تھا کہ شہر سے باہر جا کے لڑنا ہے. آپ لوگوں کے مشورے پر عمل ہوا جس سے ہمیں شکست ہوئی ہے. آئندہ آپ لوگوں سے کبھی بھی مشورہ نہیں لوں گا میں. تو قرآن کہہ رہے ہیں نا نا نا، اس طرح نہیں کرنا. اس بات کا امکان تھا کہ نبی یہ کہہ دیتے. قرآن کہہ رہے ہیں نا، اس کی اجازت نہیں ہے. اگرچہ ان کے مشورے پر عمل کرنے سے نقصان ہوا، مگر نہ اس سے مشورے کی اہمیت ختم ہو رہی ہے اسلام کی نظر میں، نہ اسلام کی نظر میں ان مخلص ساتھیوں کی ویلیو اللہ آپ کی نظر میں ختم کر رہا ہے. ان کی ویلیو بھی وہی ہے جو پہلے تھی، اور مشورے کی اہمیت بھی اسلام میں وہی ہے جو پہلے تھی. باقی یہ تو ہوتا ہے کبھی مشورے پر عمل کرنے میں فائدہ ہو جاتا ہے، کبھی نقصان ہو جاتا ہے. اس کی فکر نہیں کرنی ہے. آئندہ بھی آپ نے مشورے لینے، اور لینے بھی انہی سے ہیں. آپ کے یہ مخلص ساتھی ہیں، مشورے بھی انہی سے لینے آپ نے. وشاورہم فی الامر، اور انہی سے آپ مشورہ لیں گے. فَإِذَا عَزَمْتَ، اور مشورہ لینے کے بعد جب آپ کوئی رائے قائم کر لیں، عزم کر لیں کسی رائے پر، آپ کو اطمینان ہو جائے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پہ توکل کریں. کیا خوبصورت اسلام نے ایک اصول سکھایا ہے. کیا مطلب؟ مشورے ہر اہم کام میں لازمی لینا ہے، اور مشورے کے بعد جب مشورہ لینے والے کمانڈر کی ایک رائے قائم ہو جائے تو اللہ پہ توکل کرنا ہے. کیا مطلب؟ پھر جو بھی نتیجہ ہوگا یہ فرض کر لینا ہے کہ اس میں اللہ نے ہمارے لیے خیر رکھی ہے، چاہے بظاہر اس میں نقصان ہی کیوں نہ ہو. اللہ پہ توکل کا یہ مطلب ہے. یعنی پھر ڈرتے ڈرتے کام نہیں کرنا، کیونکہ کوئی کام اگر آپ کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کریں گے، مثال کے طور پر آپ نے لوگوں سے مشورہ لیا کہ یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، بہت سے لوگوں کی مختلف قسم کی رائے سامنے آئی، پھر آپ نے ایک فیصلہ کیا کہ بھئی یہ ہونا چاہیے. اس کے بعد اب آپ پھر سوچ رہے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے یہ مشورہ غلط ہو سکتا ہے یہ مشورہ صحیح ہو، تو آپ قیامت تک کنفیوز ہی رہیں گے، اس کام میں جان نہیں پیدا ہوگی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا، آپ کی اپنی رائے تھی مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کریں گے، صحابہ نے کہا نہیں باہر. آپ باہر گئے، اب آپ یہی سوچتے رہتے پتہ نہیں یہ رائے کہیں غلط نہ ہو، تو پہلی دفعہ میں جو فتح ہوئی وہ بھی نہ ہوتی، شروع سے ہی شکست ہو جاتی، کیونکہ کانفیڈنس کے ساتھ لڑائی نہیں ہوتی. تو میں انشاءاللہ جب یہ رکوع کمپلیٹ ہو جائے گا تو مشورے کے اصول ضابطے اسی رکوع کے تحت بتاؤں گا. مشورے کی ڈیفینیشن کیا ہے، امیر کو کیا چاہیے، کن چیزوں میں مشورہ لینا چاہیے، پوری تفصیل میں انشاءاللہ بتاؤں گا. میں تو ابھی اس آیت کو فوکس کر رہا ہوں کہ یہ آیت سمجھ میں آئے آپ کے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے مشورہ بھی لینا ہے، اور مشورے کے بعد جب آپ کی ایک رائے قائم ہو جائے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پہ توکل کرنا ہے. کیا مطلب؟ پھر کنفیوز نہیں ہونا، کانفیڈنس کے ساتھ اس رائے پر عمل کرنا ہے. اور توکل کا مطلب اعتماد اب اللہ پہ کرنا ہے. اب جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، ہم اب اس میں فائدہ ہو نقصان ہو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. جیسے کہ غزوہ احد میں ہوا، کوئی بات نہیں، نقصان ہو گیا یہ اللہ کی طرف سے، اس میں ٹینشن نہیں لینی. اب فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو، اللہ اپنی ذات پر اعتماد کرنے والوں، یعنی اللہ کی ذات پر اعتماد کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. آپ نے قواعد پورے کر دیے، تو اب آپ جو ہے باقی نتیجہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں. آگے اللہ فرما رہے ہیں يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. دیکھو یہ غزوہ احد میں تمہیں شکست ہو گئی، ٹینشن مت لو، اس لیے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تو کوئی تم پہ غالب آنے والا نہیں ہے. تو بس اللہ نے نہیں مدد کی، بس اللہ کی حکمت ہے، اسی میں تمہارا فائدہ ہے. آئندہ جب تمہیں لڑائی کا حکم دیا جائے تو اللہ پہ اعتماد کرو، توکل کرو، کیونکہ اللہ بہرحال تمہارے ساتھ ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ تمہیں چھوڑ دے اور مشرکین کا ساتھ دینا شروع کر دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا. اس لیے اللہ تسلی دے رہا ہے يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ، اللہ اگر تمہاری مدد کرے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اللہ اگر تمہیں رسوا کرنا چاہے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ، تو بتاؤ کون ہے جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کرے. ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے، تو تم اللہ کے حکم کو فالو کرو، اللہ سے اپنا تعلق صحیح بنا کے رکھو بس. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر اعتماد اور توکل کریں. غزوہ بدر میں
ایک رسی مال غنیمت سے غائب ہو گئی تھی. تو بعض لوگوں نے شوشہ چھوڑ دیا منافقین نے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لیے، کیونکہ آپ پیغمبر ہیں، آپ کو رائٹ ہوگا اس طرح کا، تو آپ جو ہے وہ مال غنیمت کے احکام کے گویا پابند نہیں ہیں، تو آپ جو چاہیں ادھر ادھر کر دیں، معاذ اللہ نقل کفر. اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی اور غزوہ احد ہی کے پیرائے میں اس کو بیان کیا گیا. وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کی یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، جو بھی مال غنیمت میں خیانت کرے گا قیامت کے دن اسی کو ساتھ قیامت کے دن لے کر آئے گا، وہ خیانت قیامت کے دن اپنے ساتھ لے کر آئے گا. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر جس نفس نے جو کچھ کیا ہوگا اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. افمن اتبع رضوان اللہ، اللہ فرماتے ہیں نبی کیسے خیانت کر سکتے ہیں؟ بھلا جو شخص اللہ کی رضا کا متلاشی ہو، کمن باء بسخط من اللہ، وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضی کو لے کے لوٹے. یعنی نبی تو ہر وقت اللہ کی رضا کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، پوری قوم کے مقابلے میں آپ آ کے کھڑے ہوئے، پوری قوم سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو یہ سب تو اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے. اور خیانت کرنے والا وہ تو اللہ کے غضب کو لے کے لوٹتا ہے، تو دونوں کو کیسے برابر قرار دے دیا. ومأواہ جہنم، اور ایسے خائن کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ، یہ لوگ اللہ کی نظر میں بہت الگ الگ درجات والے ہیں. یہ الگ الگ درجات والے لوگ ہیں، پرہیزگار لوگوں کے الگ درجات ہیں اور ان کے الگ، دونوں کے درجات میں بہت فرق ہے. میں سوچتا ہوں جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کہ کیسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ ہے اور کیسے طعنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیے، تو کتنا بڑا ظرف ہوگا. تو ہم درجات عند اللہ واللہ بما تعملون واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. آگے اللہ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر جو احسان ہے، اور اللہ نے اس امت کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو انعام دیا اس کا تذکرہ کیا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ نے، مننا کا معنی ہوتا ہے احسان کرنا، اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پر. اذ بعث فیہم رسولا، جب بھیجا ان میں ایک رسول، من انفسہم، انہی کی جنس میں سے، انسانوں میں سے. اس لیے کہ فرشتہ رسول بن کے آتا تو لوگ اس کو صحیح طرح فالو نہ کرتے، وہ لوگوں کے جذبات سے واقف نہ ہوتا، لوگوں کی ضرورتوں سے واقف نہ ہوتا. وہ اگر احکام کو فالو کرتا، لوگ کہتے بھائی ان کو تو نہ بھوک لگتی ہے، نہ ان کو کی کوئی خواہشات ہیں، تو انہوں نے شریعت پہ چل کے کون سا ایک بہت بڑا کوئی تیر مار دیا ہے. تو انہی کی جنس میں سے اللہ نے پیغمبر بھیجا کہ اگر یہ لوگ پیٹ پہ ایک پتھر باندھتے ہیں بھوک کی وجہ سے، تو پیغمبر 2 پتھر پیٹ پہ باندھ رہے ہیں. فرمایا رسولا من انفسہم، انہی کی جنس میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کو اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے. اس آیت پر پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے. تزکیہ کا مطلب ایسی ٹریننگ کرتا ہے کہ ان کے گناہ دھل جائیں، یہ ظاہر اور باطن سے پاک اور صاف ہو جائیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اللہ کی کتاب جو ان پر نازل ہو رہی ہے وہ یہ پیغمبر ان کو سکھاتا بھی ہے اور حکمت کی باتیں بھی سکھاتا ہے، جس کو حدیث کہا جاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں جو ان کا ایک اشکال تھا نا کہ غنیمت میں خیانت کی، اللہ نے فرمایا پیغمبر کا وجود تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہ کیسے خیانت کر سکتے ہیں، تو پیغمبر کی قدر کرو. دوبارہ اسی مضمون کی طرف لوٹا جا رہا ہے، وہی منافقین کا پروپیگنڈا، یہ ہو گیا یوں ہو گیا. تو بعض مخلص صحابہ بھی اس پروپیگنڈے میں آ جاتے تھے کہ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ فتح اور نصرت کا، تو قرآن کہہ رہا ہے اولما اصابتکم مصیبۃ، بھلا بتاؤ جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی، غزوہ احد میں تمہارے ساتھی شہید ہوئے، قد اصبتم مثلیہا، جبکہ تم اس سے ڈبل مصیبت پہلے پہنچا چکے ہو بدر میں ان کے 70 تم نے مار دیے تھے اور 70 قید کر لیے تھے، تو یہ ڈبل ہو گئی نا. جو قید ہوئے وہ بھی تو حقیقت میں ایک قسم کے مردہ ہی ہو گئے، اب وہ تم سے لڑنے کے قابل نہیں ہیں. تو تم نے ڈبل مصیبت ان کو بدر میں پہنچائی تھی، تو اللہ کی مدد سے ہی پہنچائی تھی. تو قلتم انا ھذا، اب تم کہہ رہے ہو انا ھذا، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ تو جس اللہ نے وہ فتح دی تھی اسی اللہ کی طرف سے یہ مصیبت آئی ہے تمہارے اوپر، اور یہ مصیبت آئی تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے ہے. وہ غلطی پیغمبر کی اطاعت کو چھوڑ دینا. قل ھو من عند انفسکم، اے نبی کہہ دیجئے یہ جو مصیبت آئی ہے تمہاری طرف سے ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے اس دن جس دن 2 جماعتیں آپس میں ملی تھیں غزوہ احد میں، فبإذن اللہ،
تو یہ اللہ کے حکم سے تھی، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں حکمت یہ تھی، یعنی یہ سزا بھی سزا برائے سزا نہیں تھی، اس میں حکمتیں بھی تھیں، جیسا کہ پہلے بھی کئی بار یہ مضمون آ چکا ہے۔ حکمت کیا تھی؟ اللہ مومنین کو منافقین سے جدا کر دے، منافقین سے ایسی باتیں کروا کے پتہ چل جائے تمہارا اپنا کون ہے اور تمہارا غیر کون ہے، اور یہ کھرے اور کھوٹے کو اللہ ایک دوسرے سے جدا کر دے۔